बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरासत सलीम और आप देख रहे हैं मेरा और आप सबका अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, कल पाकिस्तान की हुकूमत ने असम्बली में बिल पास करवा लिया। सादा कानून साजी थी। जजिस की तादाद जो कि पार्लिमानी जो उसकी कायमा कमेटी थी 2 दिन पहले, जिनकी सदारत फ़ारूक एच नाइक कर रहे थे, और उन्होंने 25 जजिस की तादाद करने की मंजूरी दी थी। लेकिन जब कल बिल कौमी असम्बली में पेश हुआ तो उसमें जजिस की तादाद 34 कर दी गई। ना तो पीपल्स पार्टी की जरूरत हुई कि वो हुकूमत से पूछे कि आपने कायमा कमेटी में तो जजिस की तादाद 25 की गई थी, तो आपने 34 कैसे कर दी। तो ज़ाहिर बात है कि हुकूमत समझ रही थी कि अगर 25 भी कर देते हैं तो 6 जजिस हमारे या 7 जजिस जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। कोई फैसला, उन्हें खौफ था, डर था कि 26वीं आईनी तरमीम है, अगर फुल कोर्ट बैठ जाता है तो फिर अक्सरियत उनके पास ना चली जाए, जो फैसला ये कर दें कि 26वीं आईनी तरमीम का लदम करार दी जाए या कुछ उसमें से तरमीम रिवर्स कर दी जाए, और या फिर मजीद जो फैसले होने हैं मुस्तकबिल में, तो हुकूमत को खौफ था, डर था कि कहीं हमारी हुकूमत खतरे में ना पड़ जाए। तो इससे बेहतर यही है कि पूरी की पूरी एक सुप्रीम कोर्ट नए सिरे से दोबारा बना दी जाए, और वही किया कि 17 जजिस जो है उनकी मंजूरी दे दी मजीद जजिस करने की। तो 17 ऑलरेडी थे, 17 में से 16 ऑलरेडी थे, एक तो काजी फाइज की जगह उन्होंने रखना था जज, तो अब मजीद 17 जज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट, ताकि अक्सरियत से भी ज्यादा फैसला, क्योंकि मैं अक्सरियत से ज्यादा इसलिए कह रहा हूँ कि हुकूमत अब उन जजिस को प्रमोट करेगी, उन जजिस को लेकर आएगी जो आंखें बंद करके उनके कहने के मुताबिक चलेंगे, और अब जो वकला हजरात हैं उनकी तहरीक वो भी फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि वो भी मुंह खोल कर बैठे हुए हैं कि हमें नौकरियां दी जाएं, हमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए, हमें हाई कोर्ट का जज बनाया जाए। तो हुकूमत ने एक किस्म का वकला को भी लालच दे दी है कि आप सुकून से बैठे रहें, कोई ऐसी तहरीक ना चलाएं, और हम आपको इस तरीके से करेंगे। फिर अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, उनकी फिर सीटें, ज़ाहिर बात है कि उनका स्टाफ जो है वो भी अमला बढ़ाया जाएगा। तो हुकूमत ने एक तरह से उनके लिए पैसों की बोरियां खोल दी हैं, और नौकरी के नाम पर उन्हें एक रिश्वत दी गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 17 जजेस मजीद लाए जाएंगे। अब यहाँ सत्तूर जो सीनियर साहफी हैं वो कहते हैं कि इलास्टिक की शलवारें पहनकर पार्लिमान के अंदर सारे ये पार्लिमानी जो मेंबरान हैं वो बैठे हुए हैं। तो अब मुझे तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हुकूमत ने लास्टिक की वो जो है ना पेंटें उनके पास तो होंगी, तो वो लास्टिक की पेंटें डाल के वो बैठ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 17 जजिस। तो अब यहाँ एक सवाल तो ये पैदा होता है कि चीफ जस्टिस या अफरीदी, क्योंकि आईनी बेंच के अगर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का बिल बनाया गया उसके अंदर तमाम इख्तियारात जो हैं वो उसको आईनी बेंच की जो कमेटी बनाई जाएगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की 3 रुकनी, वो फैसला करेगी कि कौन सा जो केस है वो आईनी बेंच सुनेगा और कौन सा केस चीफ जस्टिस या अफरीदी या एक आम सुप्रीम कोर्ट सुन सकेगी। तो यहाँ देखते हैं कि चीफ जस्टिस या अफरीदी क्या करते हैं, और आज जो इजलास होने जा रहा है जुडिशल कमीशन का, जिसका 2 नुकाती एजेंडा है, एक सेक्रेटेरिएट का क़याम जुडिशल कमीशन के, और दूसरा एजेंडा कि आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा। तो हुकूमत हो सकती है कि आज जब इजलास शुरू हो तो उन्हें कहें जी कि इस एजेंडे को भी शामिल किया जाए कि जजिस की तैनाती पहले की जाए 17 जजिस की, और उसके बाद फिर हम आईनी बेंच बनाते हैं, आईनी बेंच का सरबराह बनाते हैं। वो एक अलग बात है कि आईनी बेंच जो जुडिशल कमीशन है उसके अरकान की तादाद टोटल 13 है, लेकिन जब आईनी बेंच का सरबराह एक मेंबर उसमें नहीं है तो 12 अरकान है, एक सिरे से एक बंदा ही नहीं है, तो फिर जुडिशल कमीशन की उसकी जो वर्थ है वो क्या है, वो एक आईनी नुक्ता एक अलग से। एक हुकूमत गलती कर रही है, लेकिन हुकूमत को क्या, गैर आईनी काम जितने मर्जी होते जाएं, सिर्फ उनको ये एक सेफ्टी है कि हमारी हुकूमत जो है वो कायमो दाइम रहे, और जो हम फार्म 47 की पैदावार हैं तो हमारी नौकरी जो है ना 5 साल के लिए पक्की हो जाए। तो अब नाजरीन, एक तो और बात क्या कर रहे हैं हुकूमत कि जी 17 जजेस इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं कि आईनी बेंच बनेंगे, लोगों के मसाइल जो हैं वो हैं, लोगों के केसेस हैं। तो मैं पहले भी आपको एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर ये कह रहे हैं कि जजिस की तादाद हम बढ़ा के लोगों का जो वो केसेस का बर्डन है, 60 से 66 हज़ार केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, तो उसके बोझ को कम करने के लिए 17 जजेस मजीद लाए जा रहे हैं। तो मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर टोटल 60 जजेस हैं, जिसमें से 36 जज जो हैं वो सिटिंग हैं और 24 की सीटें खाली पड़ी हुई हैं।
اور یہ 7 مئی 2021 سے خالی پڑی ہوئی ہیں، لیکن حکومت کو ہوش نہیں آیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر ٹوٹل ججز کی تعداد 15 ہیں اور سٹنگ ججز 11 ہیں اور 4 سیٹیں وہاں خالی پڑی ہوئی ہیں، 4 ججز تعینات ہونے ہیں، اور یہ کب سے خالی ہے؟ جولائی 2022 سے خالی ہے۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ویب سائٹ ہے اس کے مطابق 10 ججز کی تعداد وہاں ہے اور 8 جج ہیں، 2 سیٹیں خالی ہیں۔ البتہ جو کل بل پاس ہوا ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بھی بڑھائی گئی ہے، 12 کر دی گئی ہے۔ اب وہ بتایا گیا کہ 9 ججز کی تعداد تھی تو اب اس کو 12 کر دیا گیا، لیکن جو میرے پاس جو میں نے سرچ کی اور اسے ویب سائٹ پہ دیکھا تو وہاں 7 ججز کی تعداد تھی اور 8 موجود ہیں اور 2 وہاں کم ہیں۔ 12 وہ بھی ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی۔ پشاور ہائی کورٹ کے اندر ججز کی تعداد 30 ہے اور اس میں سے 14 ججز جو ہیں وہ سٹنگ ہیں، جس میں سے 10 پرماننٹ ہیں اور 4 جو ہیں وہ ایڈیشنل جج ہیں، تو خیر 14 ہیں، اور پھر 16 ججز وہاں بھی کم ہیں، اور یہ کب سے کم ہے؟ 18 جولائی 2022 سے۔ اور سندھ ہائی کورٹ کے اندر 40 ججز کی تعداد ہے اور 29 جو ہیں وہ سٹنگ ہیں، 11 ججز جو ہیں وہ ابھی تک تعینات وہاں نہیں ہیں، خالی سیٹیں پڑی ہوئی ہیں 11 اپریل 2023 سے۔ اب حکومت کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر کیسز کا برڈن کم کرنے کے لیے ہم نے سپریم کورٹ کے اندر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز، تو بھائی پہلے آپ ان ہائی کورٹس کے اندر تو ججز کی تعداد پوری کر دیں کہ جہاں آپ کے پاس جو ہیں وہ تعینات ججز کرنے ہیں آپ نے، جہاں وہاں کیسز کا جو ہے وہ برڈن نہیں ہے۔ لوور جوڈیشری کے اندر پورے پاکستان میں 2000 کے قریب ججز کی جو ہے نا وہ خالی سیٹیں پڑی ہوئی ہیں، آپ وہاں تعینات نہیں کر رہے۔ آپ کو عوام کا صرف سیاسی ایجنڈا ہے، سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ حکومت یہ اس طریقے کے کام کر رہی ہے۔ دوسرا ناظرین، ایک خبر سینئر صحافی حسنات ملک اور مطیع اللہ جان نے خبر دی کہ 31 اکتوبر کو جب جسٹس منصور علی شاہ عمرے سے واپس آئے تو وہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت ایک اجلاس طلب کیا، لیکن اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی شامل نہیں تھے، تو پھر جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے 2 رکنی یعنی کہ اکثریت میں فیصلہ کیا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے درخواستیں آئی ہوئی ہیں وہ 4 نومبر جو کل گزر چکی ہے اس میں فل کورٹ کا جو ہے وہ اجلاس اس پہ اس فل کورٹ بلایا جائے، اس کے سامنے یہ کیس رکھا جائے اور وہ فیصلہ کرے۔ تو اس میں یہ آیا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس چیز سے انکار کر دیا ہے، تو بظاہر تو ایک پھر تفریق نظر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک مزید تفریق جو پچھلے دنوں لگ رہا تھا کہ تفریق ختم ہو گئی ہے، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر یہ ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ تو اب کل کی ان کی خبر کے بعد لگ ایسا رہا ہے کہ ابھی بھی کچھ حالات بہتر سپریم کورٹ میں نہیں ہوئے، لیکن آج کا جو اجلاس ہے سپریم جوڈیشل کمیشن کا، اس میں کلیئر ہو جائے گا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ڈائریکشن کیا ہے۔ اگر تو وہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ کچھ اس کی یعنی کہ واضح ہو جائے گی نا ڈائریکشن ان کی کیا ہے، اور اگر نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اور آج جو اہم کردار ہوگا وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا ہوگا اور جسٹس امین الدین کو ہوگا۔ اگر تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ان 2 ججز کو سپورٹ کرتے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر کو، اور پھر دیکھنا ہوگا کہ جسٹس امین الدین کس کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ حکومت کی تو کوشش یہی ہے کہ جسٹس امین الدین کو جو ہے وہ آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جائے۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان کی حکومت نے کل ایک اور بل پاس کروایا ماشاءاللہ سے، اور وہ پاس کروایا چیف آف آرمی سٹاف کی جو مدت ملازمت ہے وہ 5 سال کر دی گئی ہے، یعنی کہ سید حافظ عاصم منیر جو ہیں ان کو 5 سال کے لیے جو ہے وہ نوکری ان کی پکی کر دی گئی ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہی نہ ہو، اور اب یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ آپ کی ہم نے ایکسٹینشن کر دی ہے تو آپ ہماری حکومت کی سیفٹی کریں، اور ماشاءاللہ سے ویسے بھی وہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایسا وہ شک نہیں ہے۔ اور شہباز شریف صاحب، ظاہر بات ہے یا تو ادھر سے ڈائریکشن آئی ہے کہ ایک فون آیا ہے شہباز شریف صاحب کو اور انہوں نے کہا گیا ہے شہباز شریف صاحب کہ آپ یہ بل پیش کروائیں فوری طور پہ۔ شہباز شریف صاحب، اچھا شہباز شریف صاحب تو نہیں کہا ہوگا، وہ یہ کہہ دیا ہوگا کیونکہ ان کی اوقات نہیں ہے سیاست دانوں کی کہ وہ ان کو عزت دیں، اور جب انہیں یہ پتا ہو کہ ان کو حکومت ہی ہم نے دی ہوئی ہے اور یہ ہمارے ہی مرہون منت ہیں تو پھر یہی کہا ہوگا کہ اوے مسٹر یہ بل پیش کر اور اسے پاس کرا، تو شہباز شریف صاحب نے کہا ٹھیک ہے ضرور، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میری حکومت ہے اور میں نے اپنی حکومت کی کنٹینیوٹی رکھنی ہے، اور اگر ان کی نوکری کروں گا تو پھر میری نوکری پکی ہوگی۔ تو انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ماضی کے اندر جو ہے وہ نوکری پکی کرنے والے وہ جو ہے نا ان کی تو ہو جاتی ہے لیکن وہ پھر آپ کی نوکری ختم کر دیتے ہیں۔ اور ماضی کے اندر آپ خواجہ آصف کو دیکھ لیں، میاں جوید لطیف کو دیکھ لیں، یہ بڑی بڑکیں مارتے تھے کہ جی عمران خان نے جب وہ باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی تو ہمیں پھر کہا گیا اور ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی، ہم نے باجوہ کی ایکسٹینشن میں سپورٹ کیا، اس میں جو ہے وہ قانون سازی کی۔ ظاہری بات ہے کہ وہ غلطی نہیں، اس وقت بھی ڈنڈا آیا اوپر سے، چاہے وہ عمران خان کو ڈنڈا دیا گیا اور پھر اس کے بعد پھر اپوزیشن جماعتوں کو بھی ڈنڈا دیا گیا،
تو پھر یہ بھی جا کے لیٹ کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم قانون سازی کرتے ہیں، اور بعد میں پھر روتے چیختے رہے کہ جی ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اور وہی خواجہ آصف صاحب کل بل پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ملک کے استحکام کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ جاوید جو خالد مقبول صدیقی ہیں وہ مطیع اللہ جان سے بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ملک کے استحکام کے لیے ملک کے جو حالات ہیں، ظاہری بات ہے ملک کے اندر چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یہ ملک کا استحکام ہے ان کی نظر میں۔ تو انہوں نے بہرحال سید حافظ عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ 5 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیے، اب ان کی نوکری پکی کر دی گئی ہے۔ اور یہ ملک کا استحکام کی بات تو یہ کر رہے ہیں، لیکن ملک کا استحکام نہیں ہے، اصل میں استحکام ان کی نوکری کا ہے، کیونکہ اگر حافظ صاحب ہوں گے تو پھر نون لیگ کی حکومت جو ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے، یہ اتحادی جماعتوں کی حکومت جو ہے، یہ مزید سروائیو کر لے گی، اور دیکھتے ہیں کتنا دن جو ہے وہ چلتی ہے۔ لیکن یہاں ایک حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اسد کیسر، بیرسٹر گوہر، ان سے مطیع اللہ جان، اسد طور، دیگر صحافیوں نے سوال کیا کل کہ جی آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کو، تو انہوں نے کلیئر جواب نہیں دیا، چاہے وہ اسد کیسر ہوں۔ اسد کیسر صاحب سینئر جو ہیں وہ سیاستدان ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ کل ڈنکے کی چوٹ پر کہتے کہ ہم ہرگز اس جو ہے ایکسٹینشن کو قبول نہیں کرتے، اور یہ بل غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، کسی صورت ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے اور اس کو چیلنج کریں گے۔ لیکن ان میں اتنا تپڑ کدھر کے اسد کیسر یا بیرسٹر گوہر کہ وہ یہ بات کر سکیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب سیاستدان جو بھی ہے نا، جو بھی حکومت میں آتا ہے، وہ ان کے آگے جو ہے نا وہ ان کے آگے جی حضوری کرتے ہیں اور اپنی نوکری پکی کرتے ہیں، چاہے وہ عمران خان کی حکومت ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو۔ تو جتنا ظلم و ستم تحریک انصاف پر ہو چکا ہے، تو مجھے اسد کیسر سے یا بیرسٹر گوہر جو ہیں ان سے یہ امید نہیں تھی کہ اس طریقے سے دو ٹوک کم از کم موقف اپناتے ہیں۔ ہاں ایمل ولی خان جو ہیں، ان سے جب مطیع اللہ جان نے سوال کیا کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں، تو خیر ہیں تو وہ انہی کی پیداوار، ایمل ولی خان بھی اے این پی سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے کل یہ کہا کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے، اور ہمارے پاس جو ہے یہ بل سامنے نہیں آیا، ہمیں تو اس چیز کا علم بھی نہیں تھا، اور ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے اس ایکسٹینشن کو۔ دبے الفاظ میں خیر ایمل ولی خان نے کہا، لیکن اتنی جرت اسد کیسر اور بیرسٹر گوہر میں نہیں ہوئی کہ وہ کم از کم اس پر تنقید کرتے اور کہتے ہیں۔ ہاں البتہ ججز کا کہتے رہے کہ ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر 17 ججز لائے گئے، یہ غیر قانونی ہے، غلط ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اچھا ناظرین، یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد، اس سے پاکستانی قوم کو مبارکباد ان کی بنتی ہے کہ ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ اب لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، لوگوں کے کیسز ختم ہوں گے عدلیہ میں، کیونکہ 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے اور اس میں 34 ججز سپریم کورٹ کے اندر ہوں گے۔ اب دو جو ججز ایڈ ہاک ججز ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے، ان کو فارغ کرتے ہیں یا ان کی بھی نوکری پکی کرتے ہیں؟ ویسے تو وہ 30-35 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں ایڈ ہاک ججز، اور جو عام ججز ہیں وہ 18 سے 19 لاکھ 20 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں۔ تو حکومت کے پاس خیر پیسے کی کمی بھی نہیں ہے کہ انہوں نے ججز کی تعداد بھی بڑھا دی، اور ایڈ ہاک ججز کو رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے، وہاں 1.5 ارب کی آبادی ہے، اور وہاں 33 ججز جو ہے نا سپریم کورٹ میں ان کے ہیں۔ تو بدقسمتی نہیں کہ 1.5 ارب کی آبادی کا ملک جو ہے وہ 33 اس کی سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور پاکستان کے اندر 25 کروڑ کی آبادی ہے، اور ججز آپ دیکھ لیں۔